अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट कुरतलैन मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं और एक पहला ही इंटरव्यू, एक बड़ी सीट, बड़ा नाम। मेरे साथ मौजूद हैं पीर सैयद असदुल्ला शाह राजदी साहब। आप कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए आ रहे हैं और प्रेसिडेंट की सीट से आ रहे हैं। आप फॉर्मर जज रहे हैं 2003 से लेकर 2014 तक। उसके बाद आपने रिज़ाइन किया और फिर एडवोकेसी में आ गए। तो ये क्या सिस्टम बना, पॉलिटिक्स में कैसे रहे, ये सब बातें आज हम इनसे करेंगे। और साथ साथ किस चीज़ ने उन्हें मजबूर किया कि इतने अरसे बाद वो KBA की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप मेरे ख्याल से जितने वकील होंगे सबका ख्वाब होता है कि हम जज बन जाएं, हम जुडिशरी में चले जाएं। आपने जज होते हुए वकालत में आने का फ़ैसला क्यों किया? देखें, जज जो है वो जो जॉब थी हमारी, वो भी दौर बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन जैसे जैसे मैंने महसूस किया कि कुछ एडवोकेसी स्किल्स हैं मुझ में, मुझे मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे हल्का अहबाब मुझे इनकरेज करते थे, तो यही मेन वजह बनी कि मैंने कहा कि मैं ज़्यादा रोल बेहतर तरीके से प्ले कर सकता हूँ। कोर्ट में आप सिर्फ एक ही कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लेकिन जब आप एडवोकेसी करते हैं तो पाकिस्तान की जितनी कोर्ट्स हैं आप उनके लॉ ऑफिसर बन जाते हैं। तो इस हवाले से मुझे ये जहन बना और जुडिशरी के दौरान ही मुझे एक मौका मिला, अल्लाह ने दिया। मैं इंग्लैंड चला गया, तो वहाँ इंग्लैंड में जो है वो मैंने LLM किया ह्यूमन राइट्स में और इंटरनेशनल लॉ में। तो वहाँ से मेंबर बना लिंकन सिंह का, तो वो तालीम भी मेरी उसमें ऐड हुई। तो जब मैं वापस आया तो मेरी फैमिली में मेरा छोटा भाई वो जज बन गया। जब वो जज बन गया तो मैंने बाबा से इजाज़त ली कि बाबा कि मैं बड़े जो है वो स्पेक्ट्रम में जाना चाहता हूँ। तो बाबा ने जैसे इजाज़त दी तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एडवोकेसी का पीरियड शुरू हुआ। मैडम, लेकिन सर, आपके पास तो पड़ोसी मुल्क में कुछ वकालत करने का एक्सपीरियंस भी है। इंडिया में भी कहीं आप बार के मेंबर रहे हैं, थोड़ी कोई वकालत आपने की है, तो कुछ डिफरेंस लगता है आपको? हम एक साथ आज़ाद हुए, एक साथ एक अलग अलग कौम बने, अलग अलग मुल्क स्टार्ट हुआ, लेकिन क्या वो हमसे आगे लगते हैं आपको? बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। 2017-18 में मेरी बेटी थी छोटी, वो थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट थी, तो उस वजह से मुझे जो है वो इंडिया जाने का मौका मिला। 2 सूबों में मैं रहा। एक जो है वो तमिलनाडु, वहाँ पे पहले सिटी जो थी मद्रास नाम था, अभी चेन्नई है। फिर कुछ अर्सा जो है वो मैं मुंबई चला गया। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे कहा जाता है कि कराची में वकला की तादाद बढ़ गई है, इसलिए जो है वो जजेस और वकला अपने बच्चों को जो है वो दूसरी फील्ड्स में जो है वो लेके जा रहे हैं। तो जब मैंने मुंबई बार को देखा तो मुंबई में उस ज़माने में वकला की रजिस्टर्ड तादाद जो थी मैडम, वो तकरीबन जो है वो 70,000 थी। और मुंबई की आबादी जब मैंने वहाँ पे गूगल में देखी 2017 में, तो 1,50,00,000 तक महदूद थी। तो उसी वक्त मैंने गूगल किया कि भाई देखूं कि कराची की आबादी कितनी है। तो कराची की ऑफिशियल आबादी जो थी वो तकरीबन जो थी 2-2.25 करोड़, और अनऑफिशियल आबादी जो थी वो तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा थी। जब मैंने वहाँ से पूछा कि भाई कराची में रजिस्टर्ड वकला की तादाद कितनी है, तो उस ज़माने में 17,000। तो मैंने कहा कि 1,20,00,000 का शहर मुंबई अगर 70,000 वकीलों को पाल सकता है, तो इतना बड़ा शहर कराची उससे भी डबल आबादी में वो जो है वो हमारे 17,000 वकला को क्यों नहीं जो है वो पाल सकता, उसको फीड क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो वकील थे तकरीबन खुशहाल थे, जूनियर खुशहाल थे। हमारे यहाँ 17,000 में से तकरीबन 16,000 वकील बेचारे बेरोज़गार, उनको बाइक में जो है वो पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते। हमारी बच्चियाँ बेचारे इतने ख्वाब लेके आती हैं, 5-5 साल की तालीम। तो जो मैंने मेन डिफरेंस देखा वो 3 था। नंबर 1 कि वहाँ की जो बार काउंसिल्स हैं उनके नीचे जो है वो बार एसोसिएशंस आ जाती हैं जो बार काउंसिल को ऐड करती है। वहाँ की बार काउंसिल्स जो है वो LLB के वक्त जब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होती हैं उनके एकेडमिक्स के ऊपर, उनके जो है वो निसाब के ऊपर इतनी गहरी नज़र रखते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसी वजह से आजकल जो है वो इंडियन लोग जो है वो बैरिस्ट्री करने कम जा रहे हैं कि भाई जब हमें यहाँ लोकली तालीम इतनी अच्छी मिलती है तो हमें इतना सरमाया लेने की क्या ज़रूरत है। नंबर 1, वहाँ पे जो टीचर्स अपॉइंट होते हैं कॉलेजेस में वो 25-30 साल के एक्सपीरियंस के प्रोफेशनल लॉयर्स होते हैं जो लड़के लड़कियों को इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ MBBS में डॉक्टर्स अच्छे निकलते हैं, NED से इंजीनियर्स अच्छे निकलते हैं। तो वहाँ की जो इंडिया की लॉ कॉलेजेस हैं वो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के मुकाबले की कॉलेजेस हैं। नंबर 1। दूसरे टीयर में क्या होता है कि जब आप जो है वो LLB की तालीम लेके आते हैं, जैसे बैरिस्ट्री में होता है, मैं वहाँ पर गया, मेरे बेटे वहाँ से पढ़ के आए,
تو وہاں پہ 11 مہینے جو آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں BTC میں بار ٹریننگ کورس، وہ لو نہیں سکھاتے، وہ آپ کو ایڈوکیسی اسکلز سکھاتے ہیں. تو ان اسکلز میں آپ کو وٹنس کیسے ہینڈل کرنا ہے، کلائنٹ کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو اس کو انٹرویو لینا ہے، ایتھیکل جو ہے وہ چیزیں آپ کو کیسے فالو کرنی ہوتی ہیں، کراس ایگزامینیشن کیسے کیا جاتا ہے، کورٹ میں جو ہے وہ اپیرنس آپ کو کیسے دینی ہوتی ہے، اسپاٹ ایڈوکیسی کیا ہوتی ہے. یہ 11 مہینے لنڈن میں یا برطانیہ میں لو نہیں سکھایا جاتا، صرف اور صرف اسکل سکھائے جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ LLB کر کے آتے ہیں تو 2 ہفتے کی ٹریننگ جو ہے وہ سندھ جوڈیشل اکیڈمی میں کرواتے ہیں، وہ بھی ججز جو نان ایڈوکیٹس ہیں. اور اگر کوئی وکلا بھی آتے ہیں تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ ٹوٹلی ان کا جو ہے وہ کوئی فیلڈ کا تجربہ نہیں ہوتا. تو یہ 2 ہفتے کی جو ٹریننگ ہے اسکلز کی، یہ اتنی جو ہے وہ ہارمفل ہے ہمارے جو ہے وہ اس جوڈیشل سسٹم کے لیے، جس کو آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے ممبئی میں دیکھا، میں نے تامل ناڈو میں دیکھا کہ کم از کم 3 مہینے کی ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ وہاں سے دیتے. 3rd ایئر میں کیا آتا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے، جن کو بتایا نہیں گیا، پراپر گائیڈ نہیں کیا گیا کہ یہ وکالت جو ہے کوئی جاب نہیں ہے، کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر بن رہے ہیں، لائسنس ملنے کے بعد آپ ASP بن رہے ہیں، AC کسٹم بن رہے ہیں. یہ بیسیکلی ایک پروفیشن ہے. اس پروفیشن میں آپ کو گروم ہونے کے لیے، پرومیننٹ ہونے کے لیے 3rd اسٹیج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ 8-10 سال آپ کو کسی لا فرم کے نیچے، آپ کو کسی ایسے سینئر جو آپ کے پرانے جتنے گیپس ہیں، جو آپ نے کالج میں صحیح تعلیم نہیں لی، آپ نے جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ صحیح نہیں لی. تو ہم جو اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ آج جو ہے وہ جج کا تجربہ رکھ رہے ہیں، پاکستان کے بہت سارے ہائی پروفائل کیسز میرے فرم میں ہیں، سارے میرے بچے جو ہے وہ ماشاءاللہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے. ہم اس جگہ پہ تبھی پہنچے ہیں جب ہم نے اپنے سینئرز کے سامنے ان کے فرمز میں 8-8 9-9 سال اس طرح کھڑے ہوئے کہ پیمنٹ کی کوئی جو ہے وہ ہمیں انتظار نہیں ہوتا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ سینئر ہے. تو ہمارے وکلا جو ہے وہ اس حوالے سے، خاص کر کے کراچی میں، پاکستان میں 26-27 سال میں لائسنس ملا، اور اس کے بعد وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس گاڑی بھی ایئر کنڈیشنڈ ہو، بنگلو بھی ہو، شادی بھی کر لیں تو ہمارے جو ہے وہ سارے لوازمات پورے ہو جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے چلتے ہیں، اپنے کردار کو بچاتے ہوئے، اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگر آپ چلتے ہیں، تو وہ آپ کے دوست جو کولیگس، جو لڑکے ہوں گے، لڑکیاں ہوں گی 25-26 سال میں، جنہوں نے اسسٹنٹ کمشنر بن گئے، ASP بن گئے، لیکن اگر آپ نے اپنے کردار، تعلیم اور اسکل کو کنٹینیو رکھا تو 35-40 سال میں آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ وہی کولیگس جو آپ کے SSP بن جاتے ہیں، آگے چل کے وہ جو کمشنر بن جاتے ہیں، آپ کے آفیسز میں آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں 5 منٹ چاہیے سر، کیونکہ آپ نے اپنے پروفیشن کو اتنا بڑھا دیا. اس حوالے سے ہمارے وکیلوں کو، خاص کر نوجوانوں کو جو ہے وہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پروفیشن میں جلدی نہیں ہوتی. ایک ڈاکٹر جو ہے، آپ بتائیں کہ جب وہ اپنی پرائیویٹ کلینک کھولتا ہے کتنے عرصے کے بعد کھولتا ہے. تو یہی چیز ہوئی ہے کہ ہمارے نوجوان وکلا جلدی سے پیسہ کمانے کی چکر میں، ایک تو ہمارے اس پروفیشن کو جو جوڈیشل سسٹم ہے عوام کو نقصان دے رہے ہیں، دوسرا سب سے زیادہ نقصان اپنا کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو ہے وہ ہر جو ہے وہ سسٹم میں کچھ ایسے جو ہے وہ نیگیٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو نوجوانوں کو گھیر لیتے ہیں. تو انہوں نے نوجوانوں کو جو ہے وہ کچھ غلط کاموں میں لگایا ہوا ہے، جس وجہ سے 4-5% وکلا کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ وکیلوں کا نام جو ہے وہ اتنا بدنام ہو چکا ہے. کہ میں آپ کو ایک ریسنٹ مثال دوں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے 31 دسمبر کو. تو میری وائف نے کہا کہ آپ، ہمارے پاس فلیٹ تو بہت بڑا ہے لیکن بنگلو لے لیتے ہیں. میں ڈیفینس میں کلفٹن میں 3 مہینے سے بنگلو ڈھونڈ رہا ہوں کرائے پہ. 11 مہینے کا کرایہ ایڈوانس دینے کے میں پوزیشن میں ہوں. میں کہتا ہوں 2 سال کا کرایہ لے لو، لیکن آخر میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ پیر صاحب وکیل ہے تو وہ ٹیننسی جو ہے وہ آگے نہیں چلتی. یہ المیہ. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم نے دیکھا بڑے گروپ سے آپ کا تعلق، سالوں سے الیکشن آپ لڑوا رہے ہیں، بہت سارے آپ کے ممبرز آتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں، لیکن آپ خود کبھی پالیٹکس میں نہیں ہیں. تو اس بار پالیٹکس میں آپ آ رہے ہیں، سامنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں جنہوں نے پہلے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں اور جیتے ہیں اور اچھے مارجن سے جیتے ہیں. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس بار آپ کون سے ایسے نئے گولز لے کر آ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز کرنے کے بعد الیکشن میں جیت سکتا ہوں؟ دیکھیں، آپ نے بہترین سوال پوچھا. میں الیکشن تو کرواتا تھا لیکن دوسرے دوستوں کو پروموٹ کرتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ سب سے پہلے جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ انسان کی اس عمارت پہ ہونی چاہیے.
جب آپ اس تھریش ہولڈ تک پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی ابھی میں نے جو ہے وہ اپنا جوڈیشل ایکسپیرینس، اپنے ایڈوکیسی کا ایکسپیرینس، اپنے بچوں کی تعلیم، سوسائٹی میں نے جو ہے وہ کم از کم جو ریسپانسبلٹیز ہے وہ میں نے پوری کر لی ہیں، اور میں اپنے وکلا کی، عوام کی صحیح طریقے سے خدمت کر سکتا ہوں، اور اتنا میرا تجربہ بھی ہو گیا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد بچے جو ہے وہ الیکشنز لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا ماننا ہے کہ جب تک آپ اپنی ذاتی زندگی میں کامیابیاں نہیں سمیٹتے، جب تک آپ اپنے کردار کے اوپر جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ سرٹیفیکیشن نہیں لیتے، جب تک آپ کی پروفیشنل لائف جو ایڈوکیسی کی ہے وہ اتنی حد تک نہیں جاتی، تب تک میں کہتا ہوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو ایتھیکلی یہ رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عوام کے سامنے، وکلا کے سامنے الیکشن میں پیش کریں کہ بھائی ہمیں ووٹ دے دو۔ بھائی ابھی آپ خود ہی گرو نہیں ہوئے ہو۔ آج کل میری پوزیشن کیا ہے، میرا کوئی بھی بچہ یونیورسٹی نہیں جاتا۔ میں نے جو وکالت کی، میں جو جج کا ایکسپیرینس تھا، الحمدللہ رب العالمین 50-51 سال کی عمر میں جب یہ میرے سارے کام پورے ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک کام کے لیے جو میں آگے آیا ہوں کہ ہم وکیلوں کے لیے بھلائی کا کام کریں، ویلفیئر کا، سوسائٹی میں جو نام خراب ہوا ہے، تو اس وجہ سے مجھے کوئی انڈیوس کر دے، کوئی مجھے آگے ٹریپ کر دے، کوئی چیز پیچھے بچی نہیں ہے۔ جب بچے میرے پڑ گئے، کسی زمانے پہ میں ان کے اوپر ملینز خرچ کرتا تھا، آج میرے چاروں کے چاروں بچے جو ہے وہ سیلریز واپس گھر میں لاتے ہیں، تو میری وائف کہتی ہے کہ شاہ صاحب آج کل تو پیسے سارے سیو ہو رہے ہیں اور ہمیں صرف کھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں بچا، بچے کی شادی کروا رہے ہیں، اس کے اپنے پیسوں سے کروا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی جو پرائمری ریسپانسبلٹیز ہے میڈم، وہ جب تک آپ پوری نہیں کرتے، جب تک آپ اپنی پروفیشنل گروتھ اس جگہ پہ نہیں لے جاتے، یہ بڑے عہدے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ بار کا صدر بننا، سندھ بار کونسل کا ممبر بننا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن، آپ کو ایکسپیرینس اور آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ پبلک کے سامنے پیش کریں تو لوگ کہیں کہ یار ہم اس کو جانتے ہیں، اس کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے، اور دنیا کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ جب بھی بڑے بڑے جو ہے وہ تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں، وہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے مین، جو کلیم کرتا ہے کہ میں آیا ہوں عوامی عہدے کے لیے، وہ اپنے کردار پہ ووٹ مانگتا ہے، اپنی تعلیم پہ، اپنے پروفیشن پہ، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے بھی جو ہے وہ ابھی 51 سال کی عمر میں جو ہے وہ بار کی صدارت کے لیے آیا۔ سر آپ کو کوئی ایسے لوپ ہولز دکھتے ہیں؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز جو آ رہے ہیں، اسپیشلی آپ کیونکہ KBA میں آ رہے ہیں، تو سٹی کورٹ میں ینگ ایک وکیل انرولڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد کسی نہ کسی سینئر کے ساتھ لگ کر اس کی پالیٹکس میں ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ سینئر کا کام ہے ڈرافٹنگ، ہیئرنگ، کراس ایگزامینیشن، آپ کو اس پہ گائیڈ کرے، تو یا تو اب وہ فائل پکڑ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے یا پھر الیکشن کیمپین اور ٹک ٹاکر بنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کوئی ایسے لوپ ہولز دیکھ رہے ہیں جن کو آپ جس کی وجہ سے آپ آ رہے ہیں کہ یہ ینگ جنریشن، ہماری ینگ وکلا کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں میڈم، میں نے پہلے بھی آپ کے بات کا جواب انڈائریکٹلی دے دیا، دوبارہ اس کو کلیئرٹی لا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم جو بار کے ریپریزنٹیٹیو ہیں 3 ٹیئرس میں ہیں، ایک بار کاؤنسل، اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ بار آ جاتی ہے، ڈسٹرکٹ بار اور تعلقہ بار آ جاتی ہے۔ جب تک بار کے نمائندے لا کالجز کی ایجوکیشن پہ ویجیلنس نہیں رکھیں گے، جب تک وہاں کے ٹیچنگ اسٹاف کے اوپر ویجیلنس نہیں رکھیں گے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا، تعلیم آپ نے LLB کی صحیح دے دی بچوں کو، اس کے بعد جب تک ان کو ووکیشنل ٹریننگ کم از کم 2 مہینے کی تو دے دے، اور وہ بھی ان پروفیشنل لائر سے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے کیسز چلائے، ماضی میں ہمارا کوئی جو ہے وہ نام خراب نہیں ہے، کوئی ایتھیکلی ہم کوئی میل پریکٹس میں نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ٹیچر رکھنا چاہیے۔ اور بار کونسل کا یہ کام ہے کہ جو غریب گھروں سے جو ہے وہ بچیاں آتی ہیں، ان کا فی اسٹرکچر جو ہے وہ اتنا انڈر میں رکھیں کہ وہ برداشت کر سکیں، اور اگر کسی کا ہو رہا ہے ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے فی نہ جمع کرانے کی وجہ سے، تو یہ بھی بار کونسل اور بار ایسوسیشنز کا کام ہے کہ شروع میں ہی وہ اس پودے پہ اتنا اچھا کام کیا جائے کہ اس کی ایجوکیشن LLB کی، اس کی ووکیشنل ٹریننگ اتنی اچھی ہو جائے اور اس میں ایتھکس اور کردار کو جو ہے وہ شامل کیا جائے، تو یہ بچے جب لائسنس لے کے آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ سوچیں گے کہ 8-10 سال ہمیں لگیں گے، کیونکہ لا جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپلیکس اور پیچیدہ فیلڈ کہلاتی ہے۔ اس میں جلدی سے گرو ہونا، ہمارے بچوں کو یہ امپریشن جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ یہ بار ریپریزنٹیٹیو جتنے بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا پوڈ کاسٹ بہت چلتا ہے، لوگ آپ کے انٹرویوز کو دیکھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو سنبھال کے رکھیں۔ جب ایک مرتبہ موٹیویشنل اسپیکرز اچھے آ گئے
اور انہوں نے اپنے ماضی، کیونکہ گھوم پھر کے تو یہی آئے گا نا کہ پیر صاحب نے انٹرویو تو بڑا اچھا دیا، بھائی پتہ کریں کہ پیر صاحب کا اپنا کردار کیسا ہے، لیکن اگر میرا کردار ہی خراب ہوگا تو یہ صرف ریٹرک ہے، باقی ریئلٹی کوئی نہیں ہے میڈم. اور ہمیشہ جونیئر جو ہے وہ اپنے بڑوں کو فالو کرتا ہے. مجھ سے ہائی کورٹ کے کسی جو ہے وہ سینئر جج نے پوچھا کہ شاہ صاحب یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کے چاروں بچے جو ہے وہ لائرز بن گئے، کسی کو ڈاکٹر نہیں بنایا، کسی کو انجینئر نہیں بتایا، آپ کے فیملی میں سے بھی اور ہم نے سنے ہیں کہ کافی سارے ججز ہیں جو آپ کو فالو کر رہے ہیں. میں نے کہا سر اس سے یہ تو طے ہو گیا کہ وہ میری شخصیت اور میری ایڈوکیسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور الحمدللہ ایڈوکیسی میں آنے کے بعد وہ ماشاءاللہ کامیاب وکیل ہے. تو دس از دی ریزن، آپ کو اپنے آپ کو آئیڈیلائز کروانا پڑے گا سوسائٹی میں، سوسائٹی ایٹ لارج پہ. آپ کس بھی سیٹ پہ آ رہے ہیں، ایم ایم سی کی بات ہو رہی ہے، یا جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جو ہے وہ صدر کی بات ہو رہی ہے، یا سندھ بار کونسل کے ممبر کی بات ہو رہی ہے. ونس یو آر الیکٹڈ بائی دی پیپل، ناؤ یو آر اے پبلک پراپرٹی. And advocacy simply is a trust, and you have to repay the same to the society. کیوں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ صرف ایک مریض کا علاج کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایک بہترین کیس چلا دیا تو وہ پورے پاکستان کے لیے پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو آپ پورے معاشرے کی ڈیزیز کا علاج صرف وکیلوں کے ہاتھ ہوتا ہے. یہ اتنا نوبل پروفیشن ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہمارا یہ جو اسکول ہے، جو مدرسہ ہے جس کو ہم بارس کہتے ہیں، تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسے نے تیرا، اب آئے تو کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو میڈم یہ پوزیشن ہے. سر آپ کچھ اپنے ووٹرز کو پیغام دینا چاہیں کہ وہ اب ایک نئی لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے کہ آپ پالیٹکس میں بہت سالوں سے ہوں گے، لیکن لیڈر کے طور پہ آپ پہلی بار میدان میں آ رہے ہیں، تو وہ آپ کو کیوں سلیکٹ کریں، اور ووٹ ان کا قیمتی ہوتا ہے، وہ آپ کو کیوں ووٹ دیں اپنا؟ اس کے جواب میں آپ کو ایدی صاحب کا ایک واقعہ بتاؤں گا. وہ حیدرآباد میں سنیما کے باہر جو ہے وہ کشکول لے کے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے تھے اپنے ادارے کے لیے، اور بھیک مانگتے وقت وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں آپ کے لیے، آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ میری فیملی میں 21 وکلا ہیں، سینکڑوں میرے اسٹوڈنٹس ہیں. مجھے پتا ہے کہ جب تک ہمارے نوجوان بچوں کو پراپر ایتھیکل ٹریننگ، لیگل ٹریننگ اور سپرویژن، سرپرستی نہیں ملے گی، یہ ادارہ جو ہے وہ تباہی کے لیے جا رہا ہے. میرا ماضی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی راشدی صاحب نے جج کے امتحان میں فرسٹ پوزیشن لی، 2003 میں انگلینڈ چلا گیا، میں نے جو ہے وہ LLM کیا، وتھ ڈسٹنکشن پاس کیا، میرے بچے جو ہے وہ فارن کوالیفائڈ ہیں، فیملی اتنی گرو ہو گئی. تو اگر 25-27 سالوں میں ایک فیملی رورل بیک گراؤنڈ سے، جن میں اتنی تعلیم نہیں تھی، ہمارے سیدوں میں اتنی تعلیم نہیں ہوتی، ہماری بچیاں پردہ کرتی ہیں، وہ گھروں سے باہر نہیں نکلتی، لیکن میری گھر کی بچیاں جو ہے وہ آج کل ووٹ مانگتی ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے. تو دس از ریولیوشن، اور آپ اس چیز کو فالو کریں. اور میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں آخر میں کہ جب میں نے اپنے ٹرینر سے جو ہے وہ انگلینڈ میں پوچھا کہ سر، پال ویٹن نام تھا ان کا، ہی واز دی بیرسٹر، 30-35 سال کا تجربہ تھا. تو میں نے کہا کہ سر ان کامن لا کنٹریز وی ایڈوکیٹس اور کال لارڈس، واٹ ڈز لارڈ مین؟ تو انہوں نے کہا کہ لارڈ مینس ڈائمنڈ، اور ڈائمنڈ جیسے ہمارے یہاں شہر ہے روم، وہاں روم بڑا خوبصورت شہر ہے تاریخی. تو انہوں نے فکرہ دیا کہ مسٹر شاہ، دی روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، ایک دن میں روم نہیں بنتا. تو یہ وکیل جو ہے وہ ایک دن میں وکیل نہیں بنتا، اس کے لیے بڑی محنت، قربانی، پیشنس چاہیے، کردار کو بچا کے رکھنا ہے. پھر جب ایک مرتبہ بن جاتا ہے، دیکھیں ہمارے پاس اور کوئی فیکٹری میں جو ہے وہ چیز تو ہم کپڑا بھی نہیں بناتے. ہم اگر آپ وکیل اچھے ہیں، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ ملیر میں یا لیاری میں کہیں آپ اپنا آفس کھول لیں، آپ کے پاس لوگ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ بہترین خوبصورت آفس بنا دیں، وہاں پہ آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، آپ کی تعلیم اچھی نہیں ہے، آپ کو مریض کا علاج نہیں کرنا آتا، تو لوگ آپ کے پاس آنا بند کر دیں گے. دس ہیپنس اونلی ان ایڈوکیسی. تو ہم ایڈوکیٹس کو وکالت میں قانون پر دسترس کے علاوہ، لیگل ایتھکس پہ دسترس کے علاوہ آپ بڑے آدمی بن ہی نہیں سکتے. وہ ابراہم لنکن نے کہا، ایک بہترین کول ہے کہ آج کل جو یہ لوگوں کو آتے ہیں لارے لپے دے کے کہ بھائی ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اس نے بہترین فکرہ دیا کہ یو کین فول، آپ بیوقوف بنا سکتے، یو کین فول سم آف دی پرسنس آل آف دی ٹائمس، یو کین آلسو فول آل آف دی پرسنس آل آف دی ٹائمس سم آف دی ٹائمس، بٹ یو کین ناٹ فول آل آف دی پرسنس آل آف دی ٹائم. آپ ساری زندگی لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بار میں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
बच्चे बच्चियाँ समझते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो उनको चीज़ें ये समझ में आ गई हैं और वो चेंज चाह रहे हैं। और इसी मोटिवेशन की वजह से मैं आया हूँ कि मैं अपने आप को सदारत के लिए पेश करूँ। नहीं तो मैं तो प्योरली प्रोफेशनल लॉयर हूँ, रोज़ केसेस लगते हैं, लेकिन आजकल मेरे बेटे चलाते हैं, मेरे भाई चलाते हैं, मेरे भतीजे चलाते हैं। तो मैं खुश होता हूँ कि एक फील्ड मेरी कवर हो गई, एक नई जो है वो फैमिली माशाल्लाह आ गई है। तो इसलिए मैं अपने आप को एक बड़े जो है वो काम के लिए पेश करूँ। कुछ वकला कहते भी हैं कि शाह साहब कोई ना कोई तो आपका ज़ाती इंटरेस्ट होगा, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नमाज की पहली सिफ में खड़े होने का सवाब अगर आपको मालूम हो जाए तो शायद आप सोना ही बंद कर दें। तो ये मैं एक खिदमत समझता हूँ, एक सवाब का काम समझता हूँ कि अगर खुदा ने मुझसे वकीलों के लिए काम ले लिया, आवाम के लिए काम ले लिया, इस सिस्टम के लिए काम कर लिया, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं पीर सैयद असदुल्ला शाह राजदी साहब, एडवोकेट हैं, और एक जुमले में मैं उनकी सारी बातों को जो है समराइज़ करूँगी, वो ये है कि एज अ लॉयर आपका कोट काला होना चाहिए, आपका किरदार काला नहीं होना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। एडवोकेट कुर्रतुल ऐन को मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।